कैप्टन ऑफ द शिप, तलाक का जिम्मा मैं सिर्फ आदमी को देता हूँ, घर टूटने का जिम्मा मैं सिर्फ आदमी को देता हूँ, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं कर सकते तो आप ना करते। आपको गेम नहीं खेलनी आती, आप वाइट किट पहन के कदापि स्टेडियम पहुंच गए, आप खेलेंगे इधर भी चोटें लगी हुई, इधर भी लगी, ओ भाई तू ना तुझे नहीं खेलना था कितना। तो एक कुछ लेजिटिमेट एरर्स होते हैं जो कि चलो एक्सेप्शनल केसेस, मगर आपके हर रोज ही कोई ना कोई मसले हैं, हर साल कोई मसले हैं। मतलब आपको पता है डिवोर्स रेट पाकिस्तान का रजिस्टर्ड डिवोर्स रेट, अभी अनरजिस्टर्ड की बातें ना करें, मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो आपके तोते उड़ जाएंगे। अभी मेरे पास स्टेटिस्टिक्स हैं कुछ, रजिस्टर्ड डिवोर्स रेट तो आप गूगल कर लें पाकिस्तान, वो तो पता चल जाता है, वो 300 टाइम्स बढ़ चुका है, हर साल 300 टाइम्स बढ़ा है पिछले 7 सालों में डिवोर्स। और ये मैं कम बता रहा हूं क्योंकि मैंने 2 साल से तो चेक भी नहीं किया, 2021, 22, 23 तक हमारे पास आया डेटा जो कि गूगल में पड़ा है। मेरे पास वो डेटा है जो मैं आपको बताऊं तो मैं आपसे कहा आपके होश उड़ जाएंगे। पाकिस्तान वो मुल्कों में से ऐसा मुल्क है जहां पे औरतें तलाक होने के बावजूद अपने शोहरों के घर में रह रही, जो कि उनके शोहर नहीं है। अब ये ऐसे लोग हैं जो 4 शादियों की बातें करेंगे, ज्वाइंट फैमिली की शादी बातें करेंगे। मैं आपको स्टेटिस्टिक्स बताऊं, आपको यकीन ही नहीं आएगा कि कैजुअली तलाकें दी हुई हैं, गुस्से में तलाकें दी हुई हैं, हर साल 2, 3, 4 तलाक हो जाती है, हर तीसरी औरत की तलाक हुई, और ना औरत घर छोड़ी है और ना ही मर्द, ऐसे जैसे कोई बात ही नहीं है। जब इस्लाम डेप्थ डीप बचपन से ना डाला जाए तो आप ऐसे कॉन्सेप्ट्स को फिर कैजुअल लेते हैं। और बच्चों को भी पता है माँ बाप की तलाकें हुई हुई हैं, मगर किसी को कोई फिक्र फाका ही नहीं है, क्योंकि दीन की वो सेंसिटिविटी जो जिसे मैंने कहा था ना, अल्लाह ताला जहां पे गजब करते हैं ना, वो दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे गजब की बात है। और ये वाहिद चैप्टर है जिस पे अल्लाह ताला ने कुरान में कहा था, तलाक के चैप्टर पे, कि मेरी आयतों से खेलना मत, मेरी आयतों से खेलना मत। यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये वाला सीगा इस्तेमाल कहा था कि तुम सब कुछ कर लेना, चलो इतने सीरियस नहीं हो, मगर यहाँ पे इस मौके पे अगर तुम नॉन सीरियस हो गए, तुमने नस्लें तबाह कर देनी अपनी। देखिए, बागी वो होता है जो अल्लाह की किताबों में बागी होता है। इंसानों की किताबों में हर तीसरा चौथा इंसान बागी है, अगर नहीं है तो बहुत बड़ा मसला है। अगर आपने मेरी हर बात ही माननी है और चैलेंज नहीं करना, तो ये आपका दिमागी बीमारी है आपकी। आपको चाहिए मेरी हर बात को चैलेंज करें कि अल्लाह के रसूल से साबित करके बता भाई, इंसान के ताबे होने के लिए नहीं आया दुनिया में। इंसान अल्लाह ताला अपने गुलाम बनाता है, अल्लाह ताला इंसानों के गुलाम नहीं बनाता। और कई जाल अल्लाह ताला कुरान पाक में किसी और के न ताबे हो जाना, सिर्फ अल्लाह के ताबे होना, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, बस। और कोई इंसान इस काबिल नहीं कि आप उसके ताबे हो सके। अब आप कहती हैं कि बागी होना, हाँ, पहली बात तो ये है कि अल्लाह की बागी नहीं होना। और अगर दुनिया का मामला ऐसा शुरू हो गया कि अल्लाह का बागी ना हो तो हर एक का बागी हो जाऊंगा, कॉमन सेंस, कोई अल्लाह का रसूल मानता नहीं है, तो फिर तो बागी होना मेरे नबी की सुन्नत है। सबसे पहले तो मेरे नबी ने बगावत की थी इन लोगों के सामने। समझने की कोशिश करें, एक मुसलमान औरत अपने आप का मुसलमान कहे और बाद में कहें नहीं यार 6 बुत रहने दो काबे के, 113 में तो 6 रहने दो, बाकी मैं तोड़ दूंगी। वो बुत 6 हो या 1 हो, 6000 हो, अगर बुत की प्रेजेंस पे आप ओके हैं तो इस्लाम तो दाखिल नहीं हुआ आपके अंदर। ठीक है, सो अंडरस्टैंड, ताकत का काम है अल्लाह की कसम, ताकत का काम है, हिम्मत का काम है अल्लाह की कसम, हिम्मत का काम है, तकलीफ का काम है खुदा की कसम, तकलीफ का काम। फिर शक में मत रहेगा, इमोशनल इंडिपेंडेंस आसान काम नहीं, मगर बीमारी का काम नहीं है। जो डिपेंडेंसी में तकलीफ है वो नहीं है, जो डिपेंडेंसी में शर्मसारी है वो नहीं है, जो डिपेंडेंसी में दर्द और रंज है वो नहीं है। जो ये 4 चीजें मुझे बताएं कौन से घर के अंदर मौजूद हैं, लिबर्टी, लॉजिक, अपील और प्रेपरेशन फॉर टू बी नंबर्स। मुझे ये बताएं। मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे, 1, 2 नहीं, 10, 20 नहीं, 100, 200, 300, 500 जो मेरे साथ सेशन करते हैं, जो अपने बापों और अपने माओं के बारे में वो तासुरात रखते हैं जो अल्लाह की कसम आम मुसलमान मोमिन अबू जहल के बारे में नहीं रखता, क्योंकि उस मौके के ऊपर उन्होंने उनको जबरदस्ती की भी, उस मौके के ऊपर इन्होंने उसको कैद कर दिया था बच्चे को, कि जिस मौके के ऊपर उसको खुला छोड़ना उसकी बेसिक नीड थी। सोच, दिमाग खोल अपना। वहां पे उन्होंने उसको उस जगह के ऊपर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था, लिटरली ब्लैकमेल। लिटरली मौलवीज डॉटर सिंड्रोम के नाम का एक फ्रेज इजाद हो गया। मुसलमान बच्चा अगर इस्लाम के ऊपर एतराजी सवालात नहीं कर रहा तो आप दुनिया के लिए आप उसको प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे। उसको वो सारे एतराज खुद करने चाहिए कि अल्लाह को किसने बनाया, अगर अल्लाह ने सबको बनाया तो। ये जेन्युइन सवाल है बच्चे का। मैं खुद जानता हूँ 1, 2 नहीं 10, 12 ऐसे केसेस को। उन्होंने अपने बच्चे को लिटरली हराम की औलाद करने के लिए तक वो शुरू कर दिया था बिलीफ कि इस बच्चे की पैदाइश में कोई मसला है। ये वाले सवाल करता है कि इस तरह की कौम के अंदर फिर बागी ना पैदा हो तो मुझे अफसोस होगा। जब 60 बच्चे क्लास में एक खास सिस्टम में होंगे, आपका बच्चा चाहे जो मर्जी हो, रोज उस पर वही भी आती हो, तब भी वो 60 बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकता हो। इतनी ताकत है नंबर्स में।
آپ نے ہم جیسے بندوں کو سمجھ لیا, ہمارے بچے اٹھ کے پوری کلاس اپنی امریکہ کی سوسائٹی اور یورپین لبرل ڈیموکریسی کا مقابلہ اکیلے میں کریں گے. ایسے نہیں ہونے والا. نمبر اکٹھے کرنے پڑیں گے ہمیں. مسلمان آپس میں اکٹھے نہیں کریں گے آپ, اللہ کی قسم آپ کا بچہ اکیلے میں مارا جائے گا. آپ میں سے کون ہے اس وقت بچہ یا بچی, لڑکا یا لڑکی, آدمی عورت, جس کو زائنزم کا اصل میں مطلب پتہ؟ ہاتھ کھڑا کریں. یہ ہے, یہ اسرائیل کی یہ وجہ ہے, اس طرح سے اسرائیل پس رہا ہے, فلسطین پس رہا ہے کہ مسلمانوں کو تو مسلمان نے پڑھائی چھوڑ دی ہوئی ہے. دیٹس اٹ. کس کو پتا آئرن ڈوم اصل میں کتنے راؤنڈز پر ڈے کا بجٹ رکھتی ہے؟ نہیں پتا. یہ ہے وہ وجہ. یہ نہیں جو جوز ہیٹ کرتے ہیں, فلسطینی ہیٹ دا جوز اور دا جوز ہیٹ دا پیلسٹین. نو مسلمس آر انکمپیٹنٹ. دیٹس دا ریزن. اب وہ زائنزم نہ بھی ہوتا, سمجھ لیں موروکو نے حملہ کیا تھا فلسطین پہ, تو تب بھی وہی حال ہو رہا ہوتا. لیبیا نے کیا ہوتا تب بھی وہی ہوتا. جس طرح آذربائیجان اور آرمینیا کا مسئلہ چل رہا ہے, مسلمان دو نمبری کر رہے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ, which of course you should have known. But the real thing is کہ اسرائیل جہالت کا فائدہ اٹھاتا ہے. اسرائیل نہیں, نواز شریف بھی جہالت کا فائدہ اٹھاتا ہے, زرداری بھی اٹھاتا ہے, آپ بھی اٹھاتے ہیں, میں بھی اٹھاتا ہوں. ہر بندے کو ہم دیکھتے ہیں یہ جاہل ہے, اس کو جو مرضی کر لو اس کے ساتھ. ہر انسان اٹھاتا ہے, ہر گروپ بھی اٹھاتا ہے. سو ان کے پاس کیا ہے؟ آئرن ڈوم. ہمارے پاس آئرن ڈوم ہے کہ نہیں؟ یہ سوال ہی غلط ہے. ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے. یاد رکھیے گا, ڈر از دی اونلی ریئل ویپن. فیئر ہوا ہے. آئرن ڈوم اصل میں آپ دیکھ لیں گے تو آپ کا بھی ڈر ختم ہو جائے گا. اس کے بارے میں پڑھ لیں گے, ڈیٹا لے لیں گے, آپ کا بھی ڈر ختم ہو جائے گا. اس کی مفلوج حیثیت, حیت, اس کی لاچاری آپ کو نظر آ جائے گی. وہ جن تو نہیں چلا رہے نا, فرشتے تو نہیں چلا رہے. آئرن ڈوم مٹیریل سائنس سے بنی ہوئی چیز تو پیٹرول اور پیسوں پہ چلتی ہے نا. امریکہ نے کہا تھا ہم یوکرین میں 3.5 ملین راؤنڈز دے چکے ہیں اس وقت, پیسہ ادھر, ہماری فیکٹریاں ادھر پروڈکشن دے رہی ہیں, تو نے یہ کیا پنگا لے لیا ہے؟ تیرے پاس اتنے میزائل ہیں کہ وہ حالانکہ سب سے سستا راکٹ ہے حماس کا, مگر وہ بہت زیادہ ہے, تو تیرے پاس اتنے راؤنڈز ہیں, تو آپ کو پتا ہے ایک آئرن ڈوم کا راکٹ ایک حماس کے راکٹ کو نیوٹرلائز کرتا ہے. ٹھیک ہے, سوچیں ذرا یہ گیم کیا ہے, ذرا سمجھیں, آپ کو پتہ چلے. ڈر اصل میں علم کا محتاج تھا, ہمت علم کی محتاج تھی, سوری, کہ ڈر ختم کرتے. ہم نے پڑھائی چھوڑ دی ہوئی. ڈالرز آئرن ڈوم کے اڑتے ہیں, ڈالر میں آتا نا ایک میزائل, اور کتنے ڈالر میں بھی نہیں آتا وہ حماس کا راکٹ. سمجھ رہے؟ مطلب میں دنیا کی سب سے مہنگی گولی پستول میں ڈال کے ایک مکھی کو مار رہا ہوں. یہ زیادہ بڑا نقصان, کم نقصان ہے, وہ زیادہ بڑا نقصان ہو رہا ہے امریکہ کا. Look at it from that angle, the angle through which you can understand کہ ان کی محتاجی کدھر ہے. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا, یہ ہیں وہ آپ کے جن کو ہوا دے رہے ہیں. یہ وہی جن ہیں جو عورتوں پہ آتے ہیں. یہ جو انکل جن دیتے نا, وہ اسرائیل کی آرمی دنیا کی سب سے بڑی آرمی ہے, دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. سوچیں کیسے محتاج ہوتی ہے. ایک کروڑوں ڈالر ایک طرف, کچھ ہزار روپے ایک طرف. مطلب دنیا کی سب سے مہنگی بندوق اور گولی سے, لٹرلی گولی سے میں ایسے مکھیاں مار رہا ہوں. تو آپ کیا سمجھیں گے میری حالات کیا ہو گئے ہیں؟ اور مجبوراً مار رہا ہوں. شوقیہ کہیں گے تو دماغ ہی خراب ہے نا میرا. تو میں مجبوراً مار رہا ہوں کہ وہ یہ مکھیاں جو ہے نا مار دیں گی مجھے. جب ہم نمرود کے بارے میں سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا ہی لعنت برسی تھی نمرود پہ. تو آپ کو کیوں نہیں سمجھ آئی یہ لعنت اسرائیل کے اوپر جو اللہ تعالیٰ پر. ہاں الگ بات ہے, ہم سپلائی چین کاٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب پاکستان بنا تھا نا, تو پاکستان کے اور انڈیا کے مسلمان جو ادھر آئے تھے, ان اکابرین نے جو کمپرومائز کی تھی نا, وہ کمپرومائز کے اگینسٹ ان کے اسٹوڈنٹس نے لکھا ہوا ہے, ہمارے پاس پڑھا ہوا ہے. میں مثال دیتا ہوں طارق مسعود صاحب کی. طارق مسعود صاحب جس نظام کے لیے مجھے کہتے ہیں نا کہ ساحل میاں تو بغاوت سکھاتا ہے, ان کے اپنے استاد نے اس نظام کے خلاف اس کو باطل کہا ہوا ہے, اس پاکستان کے نظام کو, ٹھیک ہے, اور اس کے خلاف جہاد کو جہاد عظیم کہا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان سے بھی پہلے کے جو اساتذہ تھے نا, جو قائد اعظم محمد علی جناح کے سامنے انہوں نے ایک ریشنل ایکسپلینیشن مان لی تھی, یا پھر خود دی تھی, یا کسی نے ان کو دی, اور ایک کنسنسس ہو گیا تھا کہ چلو 10 سال تک. اشرف علی تھانوی صاحب کا ڈائریکٹ مقولہ بتا رہا ہوں, خود پڑھا ہوا میں نے, کہ اگر پاکستان آپ کو مل جائے تو آپ شریعت نافذ کر دیں گے. تو انہوں نے کہا تھا میں 10 سال تک پاکستان پر شریعت نافذ نہیں کروں گا, پہلے پریپریشن کروں گا. ٹھیک ہے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیر از اے لاٹ مور. میں اس تفصیل میں جائے بغیر, بس کیونکہ آپ کا سوال بڑا اسپیسیفک ہے, میں اس لیے اسپیسیفک جواب دے دوں انڈین مسلمس کے پرسپیکٹو سے, کہ ہم نے غلطی کی ہے. ہم فلسطین نہیں جا رہے, خط بھی نہیں لکھا, ٹرکی کے ساتھ الائنس نہیں کیا,
عربین انفلوئنس ہمارا زیرو ہے ہمارا ان کے اوپر, اور نہ ہی ہم نے کوئی اور کوئی خاطر خواہ چھوڑے. ہم نے تو اسرائیل کے لیے ایک بل پاس کروا دیا شہباز شریف یہ ناہنجار نے, وہ اسرائیل کی تعریفیں لینے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ سب سے ریسنٹ واقعہ پاکستان نے کیا. تو یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ شہباز شریف کے دل میں جو اسلام ہے اس ڈیفینیشن کو اس کے مولوی صاحب نے بچپن میں دیا تھا جب شہباز شریف بہت چھوٹا سا تھا. یہی آرمی کے چیف کے بھی جب چھوٹا سا تھا اس کو وہی ڈیفینیشن ملی ہوئی ہے. میں اس ڈیفینیشن کو اکیڈیمکلی چیلنج کر رہا ہوں 6 سال سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کیا ڈیفینیشن ہے. وہ اس وقت تمام مسلمان اکابرین کی بھی ہے, اور آپ کے انڈیا کے جو انڈین مسلمان سن رہے ہیں ان کی بھی یہی ہے, اور وہ جو انڈینس جو آپ کے دوست ہیں ان کو بھی میں یہی سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ یہ پریگمیٹزم اسلام میں اس طرح نہیں ہے. اگر یہ مان لو تو پھر پوری سیرہ ڈیلیٹ کر دو. کسی بھی نبی نے پریگمیٹک ڈیسیجن نہیں لیے تھے. ابھی میں ثبوت دیتا ہوں, آپ نے دوسرے مقدمے میں مانگے میں ثبوت, میں بھی دیتا ہوں ثبوت. پاکستان فلسطین کے لیے کیوں نہیں جاتا؟ پاکستان کی جو ڈیفینیشن آف اسلام ہے اور جس سیکٹر کو فلسطین کی تکلیف ہو رہی ہے, پاکستان میں 2 سیکٹر ہیں. ایک کو تو تکلیف ہی نہیں ہو رہی, ایک تو کہہ رہے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرو, فائدے اٹھاؤ, تجارت کرو, ہماری پروگرس اور اس کے لیے بہتر ہے, پریگمیٹزم ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جس کو تکلیف ہو رہی ہے فلسطینیوں کے مرنے کی, جو مسلمان ریلیجس فیکشنز کے اندر ہیں, ان کے جو اسلام کی ڈیفینیشن ہے, اس اسلام کی ڈیفینیشن میں وہ اس معاملے کو اسلام سمجھتے ہیں کہ جو معاملہ میں اکیڈیمکلی آپ کو بتاؤں گا, کاش کہ میں اور آپ یہاں پہ اسکرین شیئر کر کے میں آپ کو حدیثیں بتاتا کدھر کدھر ان لوگوں نے موضوع حدیثوں کو اپنے عقیدے میں ڈال کے پریگمیٹزم کے اندر یہ کہا ہوا ہے کہ کوڑے بھی پڑھ رہے ہو نا اس حکمران سے, یہ موضوع حدیث سناتے ہیں, پوچھنا کسی بھی اسکالر سے. اور ضعیف حدیث ہے سوری, کہ میں لیو واٹ از ٹو سیزر اینڈ ٹو سیزر اینڈ واٹ از ٹو دا چرچ اینڈ ٹو دا چرچ, کہ مسجد کا تو کام ہی نہیں ہے فلسطین کے لیے کچھ کرنا, مسجد کا تو کام ہی نہیں ہے ترکی سے الائنس کرنا, مسجد کا تو کام ہی نہیں ہے انڈیا سے انڈین مسلمانوں کی کوئی پولیٹیکل یا فائنینشیل یا ملٹریلی انٹرونشن کے لیے کچھ کرنا. شاہ ولی اللہ خط لکھتے ہوتے تھے, ان کو نہیں آتا تھا یہ والا اسلام جس کے سارے مقلد ہیں ادھر, انہوں نے نیا اسلام نکال لیا. ٹھیک ہے, مسجد کا کام نہیں ہے. شاہ ولی اللہ کا کام تھا کہ بار بار خط لکھ کے ملٹری انٹرونشن کروائے, کنونس کرے, آرگیو کرے. اور ہم سمجھتے ہیں شاہ ولی اللہ کا خط عبدالی کے پاس جاتا تھا تو عبدالی کو چوم کے ایسے ایسے کرتا تھا اور کہتا تھا چلو جی اللہ اکبر. ایسے نہیں ہوتا تھا, باقاعدہ سوال نامے جاتے تھے, 11 خطوط بادشاہوں کے پاس جاتے تھے, پھر واپس جواب جاتے تھے کہ بیسس بتا, ہمیں بتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بہرحال میں اس طرف ابھی نہیں جا رہا ہوں, میں خالی یہ بتا رہا ہوں وی آر سفرنگ فرام اے ہالو سوڈو پریگمیٹک ڈیفینیشن آف اسلام, جو کہ مسلمان اکابرین نے گھول کے پی لیا اور بچوں کو مسجدوں میں پلا رہے ہیں. ورنہ فلسطین کے لیے پاکستان آرمی نہ جاتی نا تو اس کو تیر کی طرح سیدھا کر دیتا پاکستانی جو ہے نا مذہبی جو فیکشن ہے. مگر مذہبی فیکشن اس کے جوتے پالش کرنے کو اسلام سمجھ بیٹھا ہے. آپ سوچیں جب فلسطین کا 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا ہے, 9 اکتوبر کو چیف آف آرمی اسٹاف نے کس کو بلایا تھا؟ سینٹ کی کمیٹی کو بلایا تھا یا علماء کرام کو بلایا تھا؟ اور علماء کرام کو بلانے کے پیچھے کیا بیسس تھی کہ بھائی فلسطین ایک اسلامی میٹر ہے, مانتا ہے وہ بھی, ہر چیف آف آرمی اسٹاف مانتا ہے. تو اس نے یہ چیک کرنا تھا کہ کہیں یہ ریلیجیسلی مجھے ڈیوٹی تو نہیں ہے میری جانی, یہاں پہ کوئی مسئلے تو نہیں ہو جائیں گے ریلیجیس فیکشن کے. اس کا مطلب ہے 51% پاکستان ہل جائے, مطلب پاکستان از ان ڈینجر. اس لیے علماء کرام کو بلایا جاتا ہے. پارلیمنٹ ہاؤس کو بلانے کا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہونا تھا, کیونکہ وہ تو پہلے ہی نہیں چاہتے تھے کہ اسرائیل کے خلاف کوئی بات کی جائے. بچے تو نہیں ہے نا چیف آف آرمی اسٹاف ہمارے جو آتے ہیں, وہ علماء کرام کو بلا کے کیوں ایسے کاؤنسلر 2 کانفرنسز ہوئی علماء کی فلسطین کے اوپر, 9 کو بھی اور اگلے 2-3 مہینے کے اندر بھی. علماء کرام نے کیا کہا اس کو کہ مائی باپ جو آپ کہیں آپ کا حکم ہے, اس نے لٹرلی ریاست کا لفظ استعمال کیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہ ریاست میں انٹرونشن کرنا تو نہیں آپ لوگوں کے, ابھی کوئی نئی چیز تو نہیں سیکھ لیا آپ, 1400 سال پرانی چیز تو نہیں دوبارہ یاد آ گئی. تو انہوں نے کہا نہیں, 1200 سال والے یزیدی ہیں, آپ ہمارے حکمران ہیں, آپ ریاست کا کام کریں گے, ہم مسجد کا کام کریں گے, ہم نمازیں پڑھائیں گے, استنجا کرائیں گے, طلاقیں کرائیں گے, آپ فلسطین میں جائیں یا نہ جائیں, ہمارے اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ افیکٹ ہوتا ہے وہ والی پریگمیٹزم کا جو کہ 1947 1940 اور 47 کے بیچ میں یہ لوگ دکھا رہے تھے اس وقت. میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں تاکہ انڈین مسلمان کو یہ والا آرگیومنٹ جو کہتے ہیں تم خود تو جان ہی رہے بھائی, میں آپ لوگوں کی بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کمزور ہوں تو آپ اور کمزور ہو جائیں. ایون اف آئی ایم رانگ, اگر پاکستان نہیں جا رہا, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ انڈیا کے مسلمانوں کا عقیدہ بدل گیا. آپ کا عقیدہ تو اللہ اور اس کے رسول پہ ہے, آپ نے تو وہی قرآن پڑھنا ہے جو میں آپ کو انوائٹ کر رہا ہوں, آپ کو اکٹھا ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں. کون کہہ رہا ہے کہ انڈین مسلمان حملہ کر دیں انڈیا کے اندر, این آر کی پھیلا کے ٹیک اوور کرے؟ ابھی کیسے, کوئی کیا بیسس ہے اس کی؟